हमने सबक नामदेव माली की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्निफ हैं मौलवी अब्दुल हक। और हम ये पढ़ चुके थे कि ये खाका निगारी का एक मजमून है। तो इसमें हमने एक माली के बारे में पढ़ा था कि जो बहुत शौक से, बहुत लगन से अपना काम करता है। चलिए अब हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। चले मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और साथ साथ इस सबक को समझिए। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। जड़ी बूटी कहते हैं पौधों की जड़ों और पत्तों को, जो जिनसे दवाएं वगैरह भी बनाई जाएं। शनाख्त होना यानी पहचान हो जाना। खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। महारत होना तो आप जानते ही होंगे, किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करना आना। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत, शफकत कहते हैं नरमी को, मोहब्बत को, और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल यानी फौरन से, बिना रुके चला जाता। मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता। इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। रसोई का चौका कहा जाता, रसोई तो कहा जाता है बावर्ची खाने को, और रसोई का चौका उस जगह को कहा जाता है कि जहाँ पर खास खाना पकाया जाता है, यानी जहाँ हमारा चूल्हा रखा हो। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे। क्या मजाल तो हम कहते हैं, क्या किसी की क्या हिम्मत, या यहाँ पर इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कहीं पर ज़रा सा भी कुछ जो है गंद रखा हुआ हो, जैसा कि माफ़ कीजिएगा पड़ा हुआ हो, जैसे घास फूस या फिर कंकर पत्थर वगैरह। रविशें, रविश की जमा है और रविश कहते हैं रास्ते को, और यहाँ पर उस रास्ते की बात की जा रही है जो बाग में फूलों और पौधों के दरमियान रास्ता होता है ना चलने के लिए, उसकी। बाकायदा, थानोले दुरुस्त, सिंचाई, सिंचाई कहते हैं पानी देना, और शाखों की काट छांट वक्त पर झाड़ना बुहारना। बुहारना भी कहते हैं साफ करने को। सुबह शाम रोजाना, गरज सारे चमन को आईना बना रखा था। आईना बनाना यानी कि इतना ज्यादा साफ सुथरा रखा हुआ था। तो अब देखें, इन दो इबारतों में हमें ये बताया गया कि एक तो वो जो है अपने ही बाग से जड़ी बूटियों को भी पहचानता था और लोगों से उनकी मदद भी, इस उन जड़ी बूटियों के ज़रिए लोगों की मदद भी करता था और कुछ बदले में लेता भी नहीं था। और दूसरी बात ये बताई गई कि वो कितना ज़्यादा साफ सुथरा अपने बाग को रखता था और हर काम को कैसे वक्त पर और कैसा सही करके रखता था। बाग के दारोगा, दारोगा का मतलब हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी काम के संभालने वालों में सबसे ज़्यादा जो आला संभालने वाला हो, सबसे बड़ा संभालने वाला हो, उसे हम कहते हैं दारोगा। अब्दुल रहीम खा फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार, कारगुजार कहते हैं काम करने वाले को, और मुस्तैद शख्स हैं। मुस्तैद यानी जो हर वक्त जो है काम के लिए तैयार हों, सुस्त ना हो, और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। खींच तान कर यानी अगर किसी का काम का इरादा ना भी हो तो ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कह कर, कुछ ऐसा बोल कर काम करवा लेना कहा जाता है खींच तान कर काम करवाना। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती, यानी गुस्से से कहना पड़ता, वरना ज़रा भी निगरानी में यानी कि संभालने में ढील हुई। ढील होना यानी कि ज़रा सा भी जो है हमने बेफिक्री की, नरमी की, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। हाथ पर हाथ रखकर बैठना ये मुहावरतन कहा जाता है और इसका मतलब होता है कुछ ना करना, फालतू बैठे रहना। या बीड़ी पीने लगे। बीड़ी सिगरेट नुमा एक चीज़ होती है जिसे पिया जाता है सिगरेट की तरह की। या साय में जा लेटे। आम तौर पर इंसान फितरतन यानी फितरी तौर पर, यानी उसकी आदत में ये चीज़ शामिल है। काहिल यानी कि सुस्त, और कामचोर वाक़ हुआ है। कामचोर यानी जो काम से बचता हो।
آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے. آرام طلبی یعنی آرام کو پسند کرنا، کچھ نہ کرنا اور بس آرام ہی کرتے رہیں، اس چیز کو پسند کرنا کچھ موروثی ہو گئی ہے، یعنی ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے. اور موروثی اور وراثت کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں نا، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں ہمارے بڑوں سے ملی ہو، ہمارے باپ دادا سے جو چیز ہمیں ملی ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ موروثی ہے. لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی. نوبت نہ آنا بھی محاورتن کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ضرورت نہ پڑنا. وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر. دنیا و مافیہا کہتے ہیں دنیا اور اس میں جو بھی کچھ ہے، یعنی دنیا اور اس سے متعلق بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا. نہ ستائش کہتے ہیں تعریف کو کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ. صلہ کہتے ہیں یعنی جب ہمیں بدلے میں کچھ ملے، یعنی اسے نہ ہی بدلے میں کچھ ملنے کی فکر ہوتی تھی، نہ ہی کسی تعریف کی پرواہ ہوتی تھی، بلکہ وہ صرف اپنا کام لگن سے، شوق سے اور محنت سے کرتا رہتا تھا. چلیں آگے پڑھتے ہیں. ایک سال بارش بہت کم ہوئی. کنواں کی جمع ہے، اور کنواں ہم کہتے ہیں زمین سے پانی نکالنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. اور باولی بھی ایک ایسا کنواں ہوتا ہے جس میں سیڑھی لگا کر اندر جایا جائے اور پانی نکالا جائے. تو کنواں اور باولی آپس میں ایک طرح سے مترادف ہی ہیں. میں پانی برائے نام رہ گیا، یعنی نہ ہونے کے برابر. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. آفت ٹوٹ پڑنا ہم محاورتن کہا جاتے ہیں، معاف کیجیے گا محاورتن کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ مصیبت آ جانا، مشکل پڑ جانا. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، یعنی کہ ضائع ہو گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال یعنی کہ بے حال، بالکل مرجھائے ہوئے، کمزور اور مرجھائے ہوئے تھے، جیسے دک کے بیمار. دک ایک مرض کا نام ہے. لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا. گھڑا کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس میں پانی لایا جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں مٹکا بھی کہتے ہیں. اور پودوں کو سینچتا، یعنی پودوں کو پانی دیتا. یہ وہ وقت تھا کہ قحط کہتے ہیں کسی جگہ پر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا ہو جانا قحط کہلاتا ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ بارشیں کم ہوں تو اس سے جو ہے قحط پڑنے کے بہت زیادہ جو ہے وہ خدشات ہوتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا نا، کہ جب باغ کو پانی نہیں مل رہا، اسی طرح انسانوں کو بھی نہیں مل رہا، تو کیا ہوا کہ لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے. اوسان خطا ہونا بھی محاورتن کہا جاتا ہے، یعنی ہوش ہی نہ رہے جب ہمیں کسی چیز کا، ہم اتنے زیادہ پریشان ہوں. اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، یعنی ملتا تھا. مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا. جب پانی کی قلت بھی قحط ہی کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں، اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا. پانی ڈھونا یعنی کہ پانی کو دور سے اٹھا کر لے کر آنا، پانی ڈھونا کہلاتا ہے. پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی. کیچڑ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہی گدلا پانی ہم ایسے پانی کو کہتے ہیں جو صاف نہ ہو، جس میں مٹی یا اور کوئی گند وغیرہ ملی ہوئی ہو. پودوں کے حق میں آب حیات تھا. آب حیات ایسے پانی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مشہور ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کہ جسے پی کر جو ہے وہ انسان یا کوئی بھی چیز جسے جو جاندار ہو، جسے پلائی جائے تو وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے. تو یہ ایک بنائی ہوئی بات ہے، اس میں حقیقت کچھ خاص ہے نہیں. میں نے اس بے مثل کارگزاری، بے مثل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو، جس کی مثال نہ ملی ہو. اور کارگزاری کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، کام کرنے کو کہا جاتا ہے. پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. مستحق ہونا یعنی حقدار ہونا. کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا کہ جب ایسا وقت آیا کہ لوگوں کے پاس بھی پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ تب بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر پانی لے آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا، انہیں پانی پلاتا لازمی. اب پودوں کو تو کیسا بھی پانی ملے وہ ضرور بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ گدلا پانی جو صاف نہیں بھی تھا، وہ پانی بھی ان کے لیے بہت اچھا تھا. تو چلیے اب آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے بعد. جب
اعلیٰ حضرت، حضور نظام، یہ اعلیٰ حضرت اور حضور نظام دونوں القاب ہیں، یعنی کہ لقب کی جمع ہے القاب نا، اور لقب ہم کہتے ہیں کسی ایسے نام کو کہ جو کسی کو اس کی کسی خاصیت یا خوبی کی وجہ سے دیا جائے، اور یہ دونوں لقب دیے جاتے تھے اس وقت دکن کے بادشاہ کو اورنگ آباد کی خوشگوار یعنی کہ اچھی آب و ہوا یعنی کہ موسم میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، اب یہ تو ان ڈاکٹر کا نام ہے، اور یہ کیا ہے، تو یہ بھی اس وقت لقب دیے جاتے تھے نواب یار جنگ بہادر، اس وقت کے نوابوں کو، یعنی کہ جو اس وقت کے مسلمان جاگیردار ہوتے تھے یا بڑے عہدوں پر ہوتے تھے۔ ناظم تعلیمات، اب دیکھیں یہاں پر پتہ چل گیا کہ وہ کون تھے، ناظم تعلیمات یعنی اس عہدے پر تھے، کیا کام ہوتا ہے یہ، یعنی جو تعلیم کے عہدے، تعلیم کے شعبے میں جو ہے بڑے منتظم ہوں، یعنی تعلیم کے شعبے میں تعلیم کے سارے کام سنبھالنے والے ہوں، کا انتظام کرنے والے ہوں، کو تفویض ہوا، تفویض ہونا کہتے ہیں دیا جانا، یعنی کوئی کام کسی کو کرنے کے لیے دیا جانا کہ یہ تم کرو گے یا تمہارے ذمے ہے، اسے ہم کہتے ہیں تفویض ہونا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، ذوق تو شوق بھی کو کہا جاتا ہے، شوق ہی کا مترادف ہے، اور باغبانی یعنی باغ لگانا، یعنی کہ شوق سے پودے درخت لگانے کے شوق کو مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے، یعنی جس انداز سے وہ بنا ہوا تھا، مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے۔ مغلیہ باغ یعنی مغلیہ تو ایک سلطنت کا نام ہے نا، کہ جس نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے بر صغیر پر حکومت کی، تو ان کے بادشاہوں کے جس طرح کے باغ ہوا کرتے تھے، جس طرح کے وہ باغ بنایا کرتے تھے، اس انداز کا، اس نمونے پر یہ بنا ہوا تھا۔ مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، ویران اور سنسان آپس میں ہم معنی ہیں، یعنی کہ جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، بالکل سناٹا ہو، تب ہم کہتے ہیں ویران اور سنسان۔ وحشی جانوروں یعنی جنگلی جانوروں کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ بن گیا تھا، اور جھاڑ جھنکار کہتے ہیں صاف صفائی کرنے کو، سے پٹا پڑا تھا۔ پٹا پڑا ہونا یعنی کہ، معاف کیجیے گا یہاں پر جھاڑ جھنکار کا میں نے غلط مطلب بتا دیا ہے، جھاڑ جھنکار کا مطلب ہے یعنی ایسی جگہ جہاں پر خود سے اگنے والی جھاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہوں، ایسے درخت ہو گئے ہوں، اور پھر ان کی صاف صفائی بھی نہ کی جائے، وہ جس طرح سے بڑھتے جائیں، یعنی ایک عجیب جنگل نما سی جگہ بن جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جھاڑ جھنکار ہوا ہے، یہاں پر ہوا پڑا ہے اس طرح سے پٹا پڑا تھا، یعنی بہت زیادہ کثرت تھی ایسی جھاڑیوں کی، ایسی درختوں کی، کہ جس سے وہ جگہ بہت بکھری ہوئی، سنسان اور ویران سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب یعنی کہ ہرا بھرا اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ ہونا یعنی مزے لینا، لطف اندوز ہونا۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے یعنی آدمی کو پہچاننے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ قدردان ہونا یعنی کسی کی اہمیت کو جاننا، کسی کو اہم سمجھنا۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ یعنی وہ باغ کے جو بادشاہ کے لیے ہو۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار یعنی اس کے سنبھالنے والے، اور بیسیوں مالی، بیسیوں سے مراد یہاں پر ہے بہت سے، اور مالی بھی کیسے کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی، اور شام سے شامی آئے تھے۔ اب دیکھیں یہ سارے کیا ہیں، جگہوں کے نام ہیں کہ جہاں جہاں سے مالی بلائے گئے تھے اس باغ میں کام کرنے کے لیے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، ٹھاٹ ہونا یعنی بڑے مزے میں تھے وہ تو۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، اپج کہتے ہیں ایجاد کو، یعنی کوئی نئے کام کو، نئے چیز کو کرنا، پہچاننا۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی، اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، یعنی کہ فن باغ کے کام کرنے کا اس نے کہیں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی سند یعنی کوئی اس نے خاص ڈگری اس میں لی ہوئی تھی، اور ڈپلومہ بھی اسی طرح یعنی ڈگری نما جو کوئی شارٹ کورس ہوتا ہے جو کم وقت میں ہم کر لیتے ہیں، تو ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسے کام کرنے کا شوق تھا۔
کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج رہا۔ مہاکاج رہنا یہ بھی محاورتن کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کا کام نمایاں تھا، نظر آتا تھا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے۔ شراب ایک پینے کی چیز ہوتی ہے اور سیندھی شراب کہتے ہیں ایسی شراب کو کہ جو کھجور سے بنائی جائے۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ تو دیکھیں یہاں پر آ کر اس پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کیا ہوا کہ جب وہ شاہی باغ میں بھی چلا گیا تو وہاں پر بھی اس نے اور مالیوں کی طرح، جس طرح اور سب مزے کر رہے تھے، ٹھاٹ میں رہ رہے تھے، اس نے وہ سب نہیں کیا، بلکہ وہ اسی طرح محنت سے اپنا کام کرتا رہا، اور اسی محنت کی وجہ سے اس کا یہاں پر بھی کام باقی مالیوں سے نمایاں یا الگ نظر آتا تھا۔ تو آج ہم نے سبق نام دیو مالی کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔